मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये जो समंदरी तूफ़ान आ रहा था कराची की तरफ और फिर रुख बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत से लोग कहते थे भाई ये मशहूर है कि अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से ये रुका हुआ है, क्योंकि मज़ार है ना क्लिफ्टन में। तो मैंने कहा पढ़ी लिखी कौम है, ऐसी किसी जाहिल ने उड़ा दी है, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है लोगों में। तो ये शिरकी अक़ीदा है भाई। किसी मज़ार का कोई बुज़ुर्ग या कब्र में लेटे हुए कोई बुज़ुर्ग कोई तूफ़ान नहीं रोक सकते। ये जो अपने आप को मरने से ना रोक सके वो तूफ़ानों को कहाँ रोकेगा भाई। तो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। वो एक साहब ने मुझे कहा ना, मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, बेचारों को फालिज हो गया तो इलाज कराते रहे, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाओगे तो वो उससे आपका ये आधा धड़ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा वो जो बुज़ुर्ग हैं ना मज़ार के अंदर, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, इसी वजह से वो कब्र में गए हैं। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हो वो आपका एक धड़ कैसे सही करेगा? सेंस की बात है या नहीं है? वो कब्र में लेटे ही इस वजह से कि उनके दोनों धड़ ने काम करना छोड़ दिया था। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हैं वो आधा धड़ आपका कैसे ठीक करेगा? तो भाई हमें अहलुल्लाह से अकीदत है, बुजुर्गों से अकीदत है, मगर मुरादें किससे मांगी जाएंगी? अल्लाह से। तूफानों को कौन टालेगा? अल्लाह टालेगा। तूफान लाना भी अल्लाह का काम, टालना भी अल्लाह का काम। तो ये शिरक और कुफर की बातें नहीं करनी चाहिए। तूफान कहीं भी आ सकता है। बैतुल्लाह में सैलाब आया है, कई बार आया है। हतीम जो था वो उसमें जो मकाम इब्राहिम है ना, वो कई दफ़ा सैलाब में बह के निकल गया। तो मुक़द्दस जगहों पे भी सैलाब आते हैं, कब्रों पे भी सैलाब आते हैं। हज़रत सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहाँ कब्र मुबारक थी वहाँ सैलाब आया वहाँ पे। तो वो ख्वाब में आए किसी को कि जगह तब्दील की, फिर उन्होंने वहाँ, तो सैयदुश शुहदा ने तो वो सैलाब नहीं रोका। तो ये सब चीज़ें कुदरती होती हैं, इनमें किसी बुज़ुर्ग का ना इरादे का कोई दखल है, ना उस तूफ़ान को टालने का कोई दखल है। अपने अक़ीदे को ख़राब नहीं करना चाहिए। शिरक काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है अल्लाह की नज़र में, शिरक ना काबिल मुआफ़ी जुर्म है, समझते हो? तो वही धड़ से याद आया कि आधा धड़ जिसका काम नहीं कर रहा, पूरा धड़ जिसका काम नहीं कर रहा, वो किसी का आधा धड़ कैसे ठीक करेगा? तो वो लतीफ़ा मैं अक्सर सुनाता हूँ ना। वो एक आदमी था, भैंगापन था उसकी आँखों में। तो उससे किसी ने, हसीना ने मजाक में कह दिया कि तेरी आंखें फ़लाँ एक्टर से मिलती हैं। वो खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि मैं बड़ा हसीन हूँ, मेरी आंखें तो फ़लाँ अदाकार से मिलती हैं। एक दिन अपने दोस्त से कहने लगा, यार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और बता कि क्या वाकई मेरी आंखें फ़लाँ से मिलती हैं। उसने जब आंखों में आंखें डाल के देखा तो कहने लगा ये तो आपस में नहीं मिलती, ये किसी और से कहाँ मिलेंगी, ठीक है ना। तो भाई जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो किसी का एक धड़ कहाँ से ठीक करेगा? तो इंसान सारे एक जैसे मोहताज हैं भाई, कोई किसी की बिगड़ी नहीं बना सकता, ना बिगड़ी। अच्छा, लोग मजहबी लोगों को समझते हैं इनके पास हर मसले का हल है। यकीनन हमारे पास हर मसले का हल है। वो है हल क्या है कि बहुत से मसलों का किसी के पास कोई हल नहीं है, सब्र करके बैठ जाओ, इसमें ये हल बताता हूँ मैं। लोग आते हैं कि मुफ्ती साहब के पास जाएंगे तो वो हल बता देंगे। मैं हल ये बता रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है, इसमें आपने सब्र ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, बस ये हल है। तो मौलवियों के पास, बुजुर्गों के पास, नेक लोगों के पास हर मसले का हल होता तो उनको खुद मसाइल में थोड़ी मुब्तला होते। फिर समझते हो? अल्लाह मियाँ ने हर मसले का हल बताया है कि जिस मसले का हल हो उसका हल तलाश करो, नहीं हो तो सब्र करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए, हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और वाकई हर मसले का हल है, ठीक है ना, कि दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन अल्लाह के पास जाना है भाई। जो भी होगा, जो अल्लाह से आफियत मांगो, बाकी जो है जिस हाल में उस सब्र करो। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, अगर परदाने क्या लिखा हुआ है पता नहीं, पढ़ के सुनाओ यार। मुशरिक भाई वालिद अगर किसी बड़े मरज़ में मुब्तला हों तो उनके लिए सेहत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मुशरिक के लिए दुआ जायज़ नहीं। मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं है, सेहत की दुआ जायज़ है। रिज़्क़ में बरकत की, सेहत की, ये सारी दुआएं जायज़ हैं, सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते।
چچی پردہ نہ کرے تو چچا کے گھر جا سکتے ہیں, ہاں چچا سے ملنے جا سکتے ہیں. چچی پردہ نہ کرے تو وہ چچی کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نظر کی تھوڑی حفاظت کریں, احتیاط کریں بس. اچھا, یہ جو میں نے بیان میں مسئلہ بتایا ہے, بیان میں نے کہا نا کہ بعض عورتیں دیور سے پردہ کر لیتی ہیں تو دیور کو غصہ آتا ہے, مجھ سے کیوں پردہ کر رہی ہو, کیا میں برا آدمی ہوں؟ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کے پاس آپشن ہی ختم کر دیا بحث کا. بھائی ہم اس لیے نہیں پردہ کر رہے کہ آپ کی نظر خراب ہے, بلکہ ہم اس لیے پردہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, عورت یہ بات جب کہہ سکتی ہے جب وہ ہر نامحرم سے پردہ کرتی ہو. بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں, ایک نامحرم سے پردہ کر رہی ہیں, دوسرے سے پردہ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس کو غصہ آئے گا کہ ہم کیا برے لوگ ہیں. پھر یہ غصہ آنا ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. مثال کے طور پر بعض خواتین کیا کر رہی ہیں, ایک دیور سے پردہ ہے, دوسرے سے پردہ نہیں ہے. اس دوسرے دیور کو تو پھر غصہ آنا بنتا ہے نا. وہ کہے گا کہ بھائی اگر پردہ ہے تو پھر اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے تو پھر اس سے بھی کرو, نہیں تو اس کا مطلب مجھے کہ میں کوئی ٹھرکی ہوں. لوگوں میں تو یہی میسج جائے گا نا. سمجھتے نہیں ہے نا بات کو. اسی سے خوب سمجھ لیں, بعض لوگ آتے ہیں, بعض خواتین آتی ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں, علماء کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, تو اس پہ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بیٹھی تو آپ کیوں بیٹھے ان کے سامنے. ایک تو یہ مائک بار بار, بھائی وہ بیٹھی تو ناجائز ہے نا بیٹھنا بے پردہ ہو کے, تو آپ کیوں بیٹھے. یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم عورت کو ہے کہ وہ پردہ کرے, مرد کو نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ یا اس سے بات ہی نہیں کرو. مرد کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی کسی صورت میں اختیار نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہی توجہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ کسی سے بھی نہیں کر رہی ہے. اگر وہ سب سے کر رہی ہوتی پھر مولانا صاحب سے نہیں کرے, یہ بھی غلط ہے. سب سے نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے کرے تو پھر مولانا کو دماغ میں آئے گا کہ کوئی پتہ نہیں ہم کوئی ٹھرکی ہیں, صحیح ہے. باقی سب سے پردہ نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے ایسے سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے. لیکن اس کی ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض مولانا کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, ہمارے سامنے پردہ سے بیٹھے, لیکن پھر سب سے پردہ کرے نا, کسی سے نہیں کر رہی. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ مجھے غلط سمجھتی ہے, تو اس پہ ان کو غصہ آیا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ مولانا سے عورت اس لیے پردہ کر رہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے پردگی کو چونکہ برا سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کو ٹھرکی نہیں سمجھ رہی, وہ یہ اس لیے پردہ کرتی ہے کہ عورتیں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو بے پردگی کو برا نہیں سمجھتے, مولانا لوگ برا سمجھتے ہیں, تو کم از کم ان کے سامنے پردہ کر لو. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی بات ہے. اس پہ کسی مولانا کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری, عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے اعتراض, مولانا لوگ اس سے خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پردہ کر کے بیٹھے. کوئی بہت ہی کوئی عجیب سا کوئی ٹھرکی سا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہر طرح 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر فیلڈ میں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو کوئی 2 نمبر ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی اس سے مولانا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پردہ کر کے بیٹھی ہے. اچھا میرے بھائی, اور اگر پردہ کر کے نہ بیٹھی ہو تو پھر مولانا پہ اعتراض نہیں بنتا. اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ خاتون پہ بنتا ہے. جیسے کوئی بندہ بعض دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا ماموں ہو, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب آپ کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اس سے پوچھو کہ تو مفتی صاحب کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے, ہم سے کیوں بول رہے ہو؟ وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی بٹھایا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ایمان والوں کی, توحید پرستوں کی قیامت کے دن کیا کیفیات ہوں گی؟ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور مشرک جہنم میں. اب کیا کیفیات ہوں گی وہ تو پورا بیان ہونا چاہیے اس پہ. مفتی صاحب اگر کوئی شخص توحید پر اور زندگی میں کبیرہ گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لی ہو اور دنیا سے چلا جائے تو کیا پھر جہنم کا عذاب ہوگا؟ اگر سچی پکی ڈھکی کی توبہ کی ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کیا ہے اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے ہیں تو پھر وہ گناہ معاف ہو گیا, پھر سزا نہیں ملے گی. مفتی صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کو اللہ خوش رکھے, آمین. آپ سے سیلفی نکالے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. سلطان احمد, اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے. ولید کراچی, پتہ نہیں بخشا, کیا لکھا ہوا ہے یار, ایک تو رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. احبکم اللہ الذی احببتمونا فیہ, اللہ آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. سیلفی کا میرے بھائی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے سفر پہ بھی جانا ہے,
علماء فرماتے ہیں قرآن میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. قرآن کریم میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. کیا مطلب؟ نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع ہیں. اچھا ہاں، نماز کے بعد تو سجدہ نہیں کر سکتے الگ سے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ رسم ہے، بعض لوگ نمازوں کے بعد سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو الگ سے سجدہ کریں. نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع، ایسا نہیں ہے. صرف مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے نا، جو سورج غروب ہونے لگے اس میں سجدہ منع ہے. عصر کے بعد آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں، جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے، آدھی ایک کی ہو گئی، آدھی ایک کی، تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا، بیچ والا، پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے، یہ ایک آدمی لے کر آیا، 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے، ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے، ایک 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا، ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 برابر حصے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں، گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے، وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے، ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی. کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے. ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے، سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں. کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. یہ سودی احکام ہے، سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا، سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو، 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی. سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے، جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا، لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ، تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں، ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں، تو ہیلا تدبیر کے معنی میں، کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا، بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا طیب اردگان کو، وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے. تو یہ پہلے ہی چلا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں.
تو آپ نے کیا کیا, گائے جب ذبح ہو گئی, پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے, بتا دوں کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں. گائے کاٹنی کیسے ہے؟ پہلی بات, آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ, کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات, قصائی کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے, قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا, اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے, قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے, تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا, منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا, منہ میں ہوتا ہے پان, منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا, تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, قصائی سے بولیں جانور گرا دو, اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں, منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں, حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا, اس کا رخ کہاں کر دیا, قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں, جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو, جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو, شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی, قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا, قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو, تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے, قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا, قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں, قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا, یہاں سے کاٹ دیا, اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا, بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا, یہ جو خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا, 2 نالیاں, بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں,
کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھرا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا, بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم, اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے, پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھرا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا, گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں, بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے, یہ اکنامکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچھڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہٰذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چھرا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنائے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں, سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگیں کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی, وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے, اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا, اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا, بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی, کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں, تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت طے کی, بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کہ تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا, تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو, پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح کا. آپ کہ ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پکے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, کوئی ہم منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھتے ہو, اس کو مایوس کر دیں آپ کے پیسے ملیں گے.
اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دے دیں, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بقرعید کے بعد دکانوں پہ بک رہا ہوتا ہے, پھر وہ سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلہ گلہ کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ, میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلہ گلہ, باجے, پوں پوں, اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی, تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو, صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں, کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں.
اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائن میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام کیا. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار, ہم یہ پاگل, تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلانے والا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے وکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, ہم کھا لیتے ہیں, تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ
عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے آپ نے, 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا, کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے, پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا, وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے, تو آپ لوگ کی یہ سمجھ میں باتیں بالکل, ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں, پیزے, برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے, دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے, اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے. گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے, لیکن پہلے کیا ہے, کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے, اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو, تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں, کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا, بس وہیں کر دینا, بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی, میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. نماز بھی نہیں پڑھتے آپ, نہاتے دھوتے بھی نہیں, تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی, نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا. تو کھا لو, اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر تینوں نا دو, میری بہن کیک بناتی ہیں, کیک پر جو تصویر لگائی جاتی ہے وہ نہیں لگانی چاہیے, لیکن وہ تو تصویر کھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ رہتی تھوڑی ہے. کیک کمائی کا ذریعہ کیک بنانے کا ہے, کیک بنائے اس پہ تصویر نہ بنائے. باقی وہ کیک کی کمائی حلال ہے, کیونکہ وہ صرف تصویر کی تھوڑی ہے, وہ تو کیک کے پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. خالی تصویر ہوگی تو کون لے کے جائے گا, وہ تو کیک کی وجہ سے لے کے جا رہا ہے. گزارے جانے او زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہترین ہو گیا, بہترین. وعلیکم السلام. میں رہتا ہوں, بہت بیمار رہتے ہیں, وظیفہ بتا دیں. وظیفے تو بس یہی ہے کہ میرے بھائی پریشان ہیں تو وظیفہ پوچھ رہے ہیں, وظیفہ یہی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اس کو کہا کہ لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے, پھر قلم نے کہا لکھا. بہت لمبا سوال ہے, ٹائم کم ہے, تقدیر سے متعلق سوال ہے یہ, کسی وقت انشاءاللہ اس پر پورا میرا بیان موجود ہے. لمبا سوال ہے نا, اس لیے اسکپ کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بیچارے ایک بندے کو میں نے تھوڑا سب کے سامنے ڈانٹ لگا دی تھی, اس سے میں نے معذرت کی ہے, اس کو میں نے بلا کے الگ سے, وہ جو لوگ پچھلے ہفتے تھے ان کو پتا ہوگا, جو نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہوگا, کہ اگر کسی کو حلال کمانے میں شرم آتی ہے اور وہ شرم کے مارے کوئی کام نہیں کرتا, اسے کیسے سمجھایا جائے اس کو کاروبار. جس کو حلال کمانے میں شرم آ رہی ہے نا, اس کو بولو کہ بھیک مانگنے میں تجھے شرم کیوں نہیں آتی. پھر ظاہر جب نہیں کمائے گا تو ہر ایک سے مانگے گا نا, تو یہ زیادہ بے شرمی کا کام ہے ٹماٹر بیچنا, یہ بھیک مانگنا زیادہ بے شرمی کا کام ہے. تو بعض لوگوں کو ٹماٹر بیچتے ہوئے شرم آ رہی ہے, پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی ابا سے قرضہ, کبھی بھائی سے قرضہ, کبھی پڑوسی سے قرضہ, کبھی فلاں سے قرضہ. اور بھائی اس سے کروڑہ گنا وہ ٹماٹر والا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے, وہ کروڑہ گنا بہتر ہے. تو یہ حلال سے شرم آ رہی ہے, ایسے آدمی کو پھر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وہی واقعہ نا, ایک آدمی سے زنا ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا. اب بچہ جب عورت کو ہوا تو لوگوں نے عورت کو پکڑ لیا, پھر پتہ چلا جی زانی کا پتہ بتایا, زانی پکڑا گیا. تو اس زانی کے دوست نے بولا بے غیرت, تو نے زنا کرنا ہی تھا تو حمل روک لیتا,
पकड़ा तो ना जाता ना तू। तो उसने कहा हमल रोकना इस्लाम में मकरू है। हमल रोकना क्या है? तो लोगों ने कहा जो ये काम जो तूने किया है ये मकरू नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। हलाल कमाते हुए शर्म आ रही है और भीख मांगते हुए जो बिल्कुल जिल्लत का काम है, जिससे 2 टके की इज्जत नहीं रहती, उससे क्या आ रही है इन लोगों को? शर्म आ रही है। मैं इन भंगियों को भी जब देखता हूं ना, मैं कहता हूं कम से कम भिखारियों से अच्छे हैं। भिखारियों से क्या है? अच्छे हैं। गटर साफ कर रहे हैं, मैं कहता हूं ना करते कोई और काम कर लेते, लेकिन फिर भी भिखारियों से क्या है? फिर भी उनसे फिर भी अच्छे हैं। भंगियों को भी दे दिया करो यार, बेचारा मेहनत कर रहा है तो अलग से कुछ पैसे पकड़ा दिए इजाफी उसको। अगर आपने कलम डायरी लेकर प्लानिंग करोगे तो हमको उन चीज़ों पर प्लानिंग करें, मसलन कुर्बानी के लिए पैसे नहीं है तो उसकी, भाई ये प्लानिंग पे पूरी वर्कशॉप्स होती हैं टाइम मैनेजमेंट की, उसमें पूरे प्लानिंग के तरीके बताए जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आपको मैं बता दूं ऐसे प्लानिंग होती है। नॉर्मली यही है कि फिलहाल कलम से डायरी में जो समझ में आ रहा है लिख दो, फिर उसको मैनेज करना शुरू कर दो, तो इससे भी बहुत सारे काम हल हो जाते हैं। अगर कोई बच्चों की जिम्मेदारी, अगर कोई शौहर जिस पर उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है और वो बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं करता, जवान और तंदुरुस्त होने के बावजूद काम नहीं करता, इस्लाम दीन क्या कहता है? ऐसा शख्स वाजिबुल चित्रौल है। इस्लाम यही कहता है अगर वो बेसिक नान नफ़का भी नहीं उठा रहा तो फिर औरत खुला भी ले सकती है अदालत से। ऐसी सूरत में कोर्ट का खुला मोतबर होगा, क्योंकि वाज़ेह जुल्म है ना, अपनी बेसिक जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर रहा। और ऐसे मियाँओं से जल्दी जान छुड़ा लेनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर ये बाद में और बड़ी मुसीबत बनते हैं। मेरे माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन जान छुड़ाने के लिए मसला ये है कि कोई और औरत के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो हो ना। बाज़ दफ़ा जान छुड़ाई तो गई बिल्कुल ही, और बड़े आजमाइशों में फंस गई। मेरे माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बहुत कामयाब बनूं और तरक्की करूं, मगर मैं ज़िंदगी में पस्ती और नाकामी की तरफ जा रहा हूं। आपको अपने वालिद का वास्ता मुझे कुछ ज़िंदगी के उसूल बता दें कि मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनको कामयाब होकर दिखाऊं, उनकी ख्वाहिश पूरी करूं। मेरे भाई, माँ बाप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। अगर माँ बाप चाहते हैं बड़ा आदमी बन जाओ, पैसे कमाओ, नोट छापो, तो ये कोशिश आपके बस में है, नोट छापना आपके बस में नहीं है। तो ऐसी चीज़ में अपनी मेहनत ज़ाया कर रहे हो जो आपके इख्तियार में नहीं है। और अगर बड़ा आदमी बन भी गए, कितने लोग हैं मैं जानता हूँ, दौलत आई लेकिन अब्बा का इंतकाल हो चुका था, अम्मा का इंतकाल हो चुका था, फिर वो रोते हैं यार काश हमारे माँ बाप जिंदा होते, हमारी गाड़ियाँ और कर्रो फर देखते। तो उनकी उस कामयाबी का उन माँ बाप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो रोते हैं कि यार हम गुर्बत में जब हमारे पास दौलत आई तो अम्मा ही नहीं है। तो भाई ऐसी चीज़ को हदफ बनाओ जिसका माँ बाप को हकीकी फ़ायदा हो। वो है नेक बन के दिखा दो और मेहनत करो। मेहनत के बाद पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो आखिरत में आपके माँ बाप आप पे फख्र करेंगे। कारून ने अपने अब्बा अम्मा को खुश करने के लिए बड़ा पैसा कमाया होगा, लेकिन अब्बा अम्मा बोलेंगे क़यामत के दिन ना कमाता तो ज़्यादा अच्छा था। दुनिया में तो अब्बा कारून के भी बड़े खुश हो गए थे कि यार बड़े नोट छाप रहा है आजकल मेरा बेटा, लेकिन आखिरत में अब्बा कहेगा कारून का बेटा ये गलत सिम पे चला गया, मूसा के साथ हो जाता, गरीब रह जाता, वो ज़्यादा अच्छा था। समझते हो? और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आखिरी उम्र तक दौलत नहीं आई, लेकिन मूसा की माँ क़यामत के दिन खुशकिस्मत होगी। वो कहेगी इस मूसा की वजह से कुरान में मेरा जिक्र है, वह औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। तो औलाद जब नेक बनती है तो माँ बाप के लिए फ़ख्र का ज़रिया बनती है। तो आप नेक बने, चाहे ये बात अब्बा अम्मा को समझ में ना भी आ रही हो, फिर भी आप क्या करें? नेक बने। बाज़ चीज़ें अब्बा अम्मा के फ़ायदे की होती हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही होती, तो आप नेक बनने की कोशिश करें। और टेंशन तो लेना ही नहीं है। आप कह रहे हैं मैं कामयाब बनूँ, नहीं बन रहा, तो क्यों नहीं बन रहे? कामयाब की डेफिनेशन क्या है? कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि आप बुराइयों से बच रहे हो, अल्लाह आपसे राज़ी है, तो बस हो गए ना कामयाब। कामयाबी इसको थोड़ी कहते हैं पैसा आ रहा है आपके पास, तो वो तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आ जाए तो अब्बा को दे दो, नहीं आए तो अब्बा को बोलो अब्बा मेरे पास नहीं है तो क्या करूँ मैं। फिर अब्बा खामखा में टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों नहीं कमा रहा, क्यों नहीं कमा रहा, तो फिर अब्बा गलत कर रहे हैं ना। अब्बा को बोलो अब्बा ये आपने कमा लिया तो अल्लाह ने, तकदीर ने आपका साथ दिया, मैं नहीं कमा पा रहा तो मैं क्या करूँ। तो सहाबा के दौर में भी तो गरीब भी थे, अमीर भी थे, ये थोड़ी कि गरीबों को ताने मिला करते थे अब्बा की तरफ से। आपसे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। मैं कॉल सेंटर में काम करता हूं जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां मैं प्रोडक्ट की सेल के लिए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना जायज़ नहीं मेरे भाई है। दौरान सफ़र नमाज़ पढ़ने का तरीका बजरिया बस और ट्रेन बता दें।
بھائی بس میں نماز ایسے پڑھی جائے گی جتنی آپ کے بس میں ہوگی. ڈرائیور کو بولو روک, کوشش کرو اس سے لڑنے کی, رکواؤ, زمین پہ کھڑے ہو کر پڑھو اور جلدی جلدی پڑھ لو. ایسا نہ ہو کہ خوشبو خضو سے پوری تفصیلی نماز بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں, سارے مسافر برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کرو. پھر بھی نہیں روکتا ہے, پورا زور لگا دیا آپ نے, تو پھر مجبوراً بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, لیکن جب جیسے ہی اترو تو اس کو دوہرا لو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ٹرین میں تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے 20 دفعہ ٹرینوں میں رش کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کھڑے ہو کے پڑھو, رکوع میں جھک جاؤ, تھوڑا سا سردے میں سرزمین پہ رکھ لو, ہو جاتا ہے ٹرین میں. جو ٹرین میں کہتا ہے کھڑے ہو کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, غلط کہتا ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے. جی ہاں, جوان عورت پہ چہرے کا پردہ لازم ہے. کسی لڑکے کو ٹیوشن پڑھا کس عمر کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں؟ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, وہ بڈھوں کو ٹیوشن پڑھائیں, نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں. کیونکہ آج کل جو ہومو سیکچولیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائٹی میں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں. آپ کا بچہ اگر ٹین ایجر ہے تو اس کو حوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں بھائی کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھوایا, ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے, اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا. ماں باپ کو نہیں پتا چلتا. ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو بھی لت پڑ چکی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا, اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو, ہم نہیں کہہ رہے, امید ہے صحیح ہوگا. لیکن اگر 100 میں ایک خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں, اکیلے کسی کے حوالے. بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے, پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس. اور کسی ٹیچر کو, چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا, کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے, کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے, یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ نے فوراً اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے, آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے, بولو, دور. بالکل ہاتھ کے مذاق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کہے میں تو قاری ہوں, آپ بولے آپ بہت نیک آدمی ہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, بولو نا, فالو کرنا. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہو, ٹیچر ہے, اسکول پڑھا رہا ہے, فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ. اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے, یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے, آپ نے فوراً جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں, اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں, دور رہیں. کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. ہم نے کب کہا کہ آپ برے آدمی ہیں, لیکن ہماری پرمپرا یہ ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا, اجنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریزرو رہتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ ٹھرکی سمجھیں, نیتوں پہ شک کریں. ساری برائیاں پیدا یہیں سے ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے, صرف بچے کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں ہوتا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے بچہ بھی بگڑتا ہے. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے ٹھرکی ملیں گے نا جو ہومو سیکچولیٹی کے عادی ہیں, ان کے ساتھ بچپن میں ہی غلط ہوا ہوتا ہے. اور بچہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں رہا ہوتا اپنے ماں باپ, وہ ڈر رہا ہوتا ہے ابا مار نہ دے مجھے, پیٹ نہ دے, وہ بتا نہیں رہا ہوتا, اور وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات سے. تو بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق بولو نہیں ہے. دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن مجھ سے جب کوئی بھی بچے آ کے ملتے ہیں نا, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, ذرا سا بھی 7 سال یا اوپر کا بچہ ہوگا, میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میری اتنی شادیاں ہیں, مجھے الحمدللہ کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے الحمدللہ یہ ہومو سیکچولیٹی ویکچولیٹی اس سے قے آتی ہے, الٹی آتی ہے یہ لفظ سن کے بھی. اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, ادھر بیٹھو بس, زیادہ نہیں چپکنے دیتا کسی بچے کو. وجہ اس کی یہ کہ ماحول آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھیں, بچوں کے لپٹنے کو, بچوں کے گود میں آ کے بیٹھنے کو, اجنبی شخص کے لوگ اس عمل کو کیا سمجھیں, برا سمجھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو فاصلہ, دور بیٹھنا ہے. مولوی صاحب ہو ان سے بھی دور بیٹھنا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی بچے نے دور بیٹھنا ہے, رکشے والے سے بھی بچے نے بولو نا دور بیٹھنا ہے.
رکشے والے کی گود میں بٹھا دیتے ہیں بچے کو لے جا کے. تو ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن اسلام کا حکم ہے احتیاط. یہ دور فساد کا دور ہے, یہ دور, بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے بچوں کو کزنوں سے بھی دور رکھو. شادی بیاہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کزنوں کے ساتھ چپک چپک کے ایک بستر پہ سو رہے ہوتے, کہ بارات آئی ہوئی ہے نا, سارے ایک ہی ٹبر کا ٹبر ایک ہی گھر میں ہے, تو پھر نہیں پتا ہوتا کون کہاں سو رہا ہے. کزنوں سے یہ بیماری پھیلتی ہے. آپ کے 10 کزن ہیں, ان میں ایک اگر خراب ہوگا نا, وہ تاک کے ایسا بچہ تلاش کرے گا کہ مجھے اس کے ساتھ سونے کی جگہ ملے وہ رات, اور پھر وہ اس کو بھی خراب کرے گا. تو بچوں کو جب کہیں شادی بیاہ گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ نے نظر رکھنا ہے اپنے بچے. ماں کا کام ہے یہ, زیادہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ماں کا کام ہے نظر رکھے کہ میرے بچے کو کوئی کزن وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادہ فری ہو رہا, کوئی اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا, کوئی اس کو تنہائی میں لے کے تو نہیں جا رہا چیز دلانے کے بہانے. سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس بچے کے کزن خراب ہیں, خوب سمجھ لو, کیونکہ پھر میرے بارے میں لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں اچھا یہ ان کو ٹھڑکیوں سے ہی واسطہ پڑا ہے. بھائی نیک لوگ ہیں, سارے نیک لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کیا کرنی ہے, 100 میں 1 خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط 99 سے کرنی ہے, کیونکہ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا جو خراب ہوگا. اور جو بغیرت خراب ہوتا ہے نا, وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے, سب سے اچھا دیکھنے میں لگے گا وہی آپ کو. وہ بڑا بنا ہوا ہوگا, نہیں وہ بڑا اچھے بات کر رہا ہوگا, خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی وہی کر رہا ہوگا تاکہ آپ اس پہ زیادہ اعتماد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے بچوں کو دور رکھو, کزنوں سے بھی کھیلیں, کزنوں کے ساتھ سونے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے کی اجازت. بھائی کھیلو کودو, تھپڑ مارو, مارم پیٹی کھیلو, بھاگو دوڑو, اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بیڈ پہ چپک کے سو رہے ہیں, اور جناب وہ کزنوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ سو رہی ہیں چپک کے, بالکل غلط ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاتھ کا مذاق, باڈی کا مذاق, زبان سے مذاق ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہا ہے؟ ہاں وہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے, سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو نا ہاتھ بار بار لگا رہا ہوتا ہے. اب آپ یوں کرو, یہ جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا, جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا, ابے ان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے نا, اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا, وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے, اس نے روزے زیادہ اچھے رکھے ہیں, یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو, آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں, تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا. ابے تو دور سے کھڑے ہو کے بتا دے یار, تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے, مت لگانے تو ہاتھ. سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مذاق کیا ہے, غلط ہے, دور رہو یار, وہیں سے بتا دو, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. سوئمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں, گھس جاتے ہیں, وہاں آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دیں گے. تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, آ کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں, بچوں کے ساتھ نا اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس, کہیں سے بھی ان کی ٹھڑک پوری ہو رہی ہو نا, پوری ٹھڑک نہ ہو, کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو, ہاتھ ملائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ہاتھ, یوں دباتے رہیں گے. یہ سارے ٹھڑکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں, علامتیں. میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی بھی, جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں, اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں, بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں, اپنے رشتہ داروں میں بھی نہ بیٹھنے دیں ان کو. آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے, حالانکہ محرم رشتے ہیں, چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے, بدگمان نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فحش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, پھر ان کی ٹھڑک بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں, ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس, ایسا نہیں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں. حالانکہ ہماری بچیاں بچیوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ, لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو, بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو بس, ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا
میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے. کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھرکیوں کی وجہ سے 1000 میں 1 ٹھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے. بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو, آپ کو بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو, اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا, اس سے گلے ملو. تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو. لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے. اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو, ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندیاں ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے, زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے. حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے, کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے. نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو. تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار. کسی زمانے کے لڑکے ٹی وی نہ بنا سکتے ہیں, وہ بتا کیا مشروم کھانا, مشروم کیا ہوتا ہے بھائی, کہہ رہے مشروم کھانا ٹھیک ہے, یعنی مشروم کیا ہوتا ہے, بہت سنا یہ لفظ میں نے, ہے کس کا پودا. ہاں تو پودے تو سارے کھا سکتے ہیں, پودے ہی تو بچے ہیں کھانے کے لیے. گوشت تو مہنگا ہو گیا, بس زہریلے نہ کھائیں. مفتی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ گرین چینل والے اپنی مسجد میں املی اور کھجور کی گٹھلیوں کو اجتماعی طور پر درود و سلام کا وظیفہ پڑھتے تھے, اور بھی یہ کام ہماری مسجد میں شروع ہو گیا. امام صاحب روزانہ عشاء کے بعد املی کی گٹھلیوں پر درود کا ورد کرواتے ہیں. اگر ویسے گٹھلیاں لا کے رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اعلان کر کے کہ اس ٹائم پہ سب جمع ہو جائیں اور یہ والا درود پڑھا جائے گا, یہ پھر بدعت عمل ہے, اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. مفتی صاحب میری آخری سوال ہے. میرے 25 سال ہے, میرے والد سوتے ہیں اور ماں سگی ہیں اور میرے رشتے آتے ہیں, لیکن والد صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے. والدہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, 2 دفعہ میری بارات بھی بھیج چکے ہیں. میں جاب کرتی ہوں, شاید اس لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل لڑکیوں کو جاب کرواتے ہیں, پھر وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں, پھر نہ بھائی اس کی شادی ہونے دیتے ہیں نہ باپ, کیونکہ فری پھوکٹ کی حرام کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو لڑکیوں کی جاب کا جہاں بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں نا, ان میں ایک سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے. ہم تو قائل ہی نہیں ہے لڑکیوں کی جاب کے. عورت گھر کی 4 دیواری میں اچھی لگتی ہے بھائی,
اور پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گی, آپ کا انتظار کرے گی, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. آپ سفر پہ جاؤ گے, آپ کے لیے وظیفے پڑے گی کہ میرا میاں واپس آ جائے. آپ صبح جاب پہ جاؤ گی, شام کو انتظار کرے گی میاں واپس آ جائے. اگر آپ نے جاب پہ بھیج دیا اس کو وہاں باس نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں آپ سے زیادہ ہینڈسم بندے نظر آ رہے ہیں, پھر اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے, تو وہ کہے گی یہ مکھن چوک پتہ نہیں کیوں پھلترو کی طرح ابا نے میرے ساتھ لگا دیا ہے, خام خا کا پھلترو کی طرح کیا لگ گیا ہے, چپک کے ایک بندہ لگ گیا ہے. تو گھر کا سسٹم کیا ہوگا, خراب. تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انگریزوں سے آئی ہے. انگریزوں کا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے یہاں بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, نواسے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, داماد بھی ہوتی ہیں. تو خاندانی لوگوں کے یہ کام نہیں ہے. تو مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. نارملی میرے بھائی دیکھو, اور گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے. بھائی مدرسے میں دین کی تبلیغ کی نیت سے تو پڑھاؤ بھائی, مرد پڑھا لے کے چلو تنخواہ ملے گی. گھر کی عورت کو گھر سے باہر اس لیے کہ تاکہ کما کے لائے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل برداشت بولو نہیں. بھائی حالات آ جائیں گے تو حالات آئیں گے تو کوئی بات نہیں. سوکھی روٹی میں بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤں گا, گھر والوں کو بولا آپ بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤ, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. تو ہم نے یہ عزم کیا ہوا تھا بھائی کچھ بھی ہو, فاقے ہونا شروع ہو جائیں, جو میرے بس میں ہوگا میں کمانے کی کوشش کروں گا. گھر کی عورت کو میں اپنے حالات سناتا, اچھا نہیں لگتا انسان کو, لیکن موٹیویشن کے لیے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے. ہم نے ہر طرح کے حالات دیکھے, ہم نے کہا نہیں بھائی گھر سے, اور شادیاں بھی ہوئی بھی ہیں. ایسے موقع پہ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کمانے والی چاہیے, 2 بیویاں ہو گئی ہیں, بچے ہیں, بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تیسری ہمیں چاہیے جو جاب کر رہی ہو. ہم نے کہا نا بھائی تیسری بھی ہمیں وہ چاہیے جو گھر میں ہو, چوتھی بھی وہ چاہیے جو گھر میں رہے, پہلی بھی ایسی دوسری بھی ایسی. اب خرچے بڑھ رہے ہیں تو تیرا باپ کمائے گا, ٹھیک ہے نا, جتنا کما. پھر اللہ نے برکت بھی دی, تو مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جس مرد کو عورت کی کمائی جس کو منہ کو لگ گئی نا, وہ مرد بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, بتا دوں آپ کو. اور پھر یہ چیز اس کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. پھر تمہارے بیٹے بھی بن جائیں گے گھر میں بیٹھ کے کھانے والے. پھر وہ حشر ہوگا جو فلپائن کا ہوا ہے. فلپائن میں یہ رواج چلا کہ عورت بھی کمائی مرد بھی کمائے. تھوڑے دنوں میں یہ ہوا ہے صرف عورت ہی کمائے گی, مرد بیٹھ کے کھائے گا. اور یہ اپاہج پنا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے آدمی بنو, پجامہ مت بنو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آدمی بنو, پجامہ. دیکھو یہ ڈیزائن پجامے کا بھی ہوتا ہے, یوں یوں کر کے ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا, یہ پجامے کا بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کا ہے. اصل میں اندر سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, پجامہ ہے. تو آدمی اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے بھائی جیسے تیسے حالات ہوں, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بول لو نا, میری ذمہ داری, میں کما کے کھلاؤں گا. فاقے پڑیں گے کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی فاقے میں. اگر بیگم کہے میں نے اس فاقے میں نہیں رہنا تو بھائی نہیں رہو, کوئی بات. ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا تھا. امہات المومنین کے گھر میں جب فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی یہ تو گزارا مشکل ہو رہا ہے, کھانے کو ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جاب کر لیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی میں تو اسی طرح ہی چلوں گا, آپ نے رہنا ہے آپ میرے ساتھ رہیں. اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ اگر اسی طرح گزارا کرنا ہے تو نبی کے ساتھ گزارا کرو, نہیں کرنا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں آرام سے چھوڑ دیتا ہوں, پھر کسی مالدار سے شادی کر لو. تو آپ نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا, اپنے خاندان کو تباہ نہیں کرنا. آپ کی پرمپرا ہونی چاہیے, آپ کی نسلوں میں یہ بات کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں, چاہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں. ہاں کوئی الگ کوئی مجبوری ہو, کوئی وہ ایک الگ بات ہے. جیسے بعض دفعہ عورت کی ضرورت ہے وہاں پہ, اب آپ نے اپنے گھر کی عورت کو نہیں بھیجا, کوئی دوسری عورت چلی جائے گی جو خراب کر دے گی. جو اسکول ہے جیسے, اب بچیوں کی اسکول کے لیے کوئی اچھی ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ کی گھر کی خاتون اچھا پڑھا سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی دوسری چلی جائے گی. آپ کی وائف ڈاکٹر ہے, صحیح ہے نا, وہ صحیح علاج کر سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی 2 نمبر چلی. تو قوم کے اجتماعی مفاد میں کچھ کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف کمانے کی نیت اس میں نہ ہو. کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کہیں کوئی اجتماعی مفاد ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی بھائی کرنا کیا ہے, جیسے مرضی حالاتوں, عورت گھر میں رہنے کا سمجھتے ہو, بچوں کی تربیت کرے, گھر میں رہ کے کھائے. اس کو بتائیں کہ تم رائل فیملی سے تمہارا تعلق ہے. رائل فیملی کی عورتیں جاب کرتی ہیں, کھاتی ہیں نا وہ. تو آپ بولا آپ رائل رکشے والا بھی ہو, بولو بیگم تم گھر کی جو ہے نا مالکن ہو, تم کھاؤ گی. ہم کیا ہیں, ہم گدھے ہیں جو ہم کما کے لائیں گے تمہارے لیے. تو اس میں دیکھو برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, نسلوں میں یہ چیز چلے گی.
ورنہ فیملی پلاننگ والے 2 بچے 1 بچہ اور بیگم جب تک دونوں مل کے نہ کمائے. میں فرانس میں تھا نا, تو وہاں بھی لوگوں نے کہا آپ ٹھہرے ہیں تو کائنڈلی یوں. میں نے کہا بھائی جان ہم وہاں 19 افراد کو کھلا رہے ہیں الحمد للہ, بچے بیگم سب ملا کے ٹوٹل. ایک دن میں نے اندازہ لگایا تھا 18 یا 19 کو اس طرح کی. وہ اصل میں چینجنگ اتنی جلدی جلدی آتی رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو جب بھی پہلے غریب تھے تو بھی اولاد بھی بڑھ رہی تھی, گھر والے بھی کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی, اب بھی ہیں. اب جتنا ٹائم گزر رہا ہے, ابھی ایک صاحب کل آئے, وہ کہتے ہیں میں نے پہلی شادی کی میں غریب تھا, دوسری کی اور فاقے پڑے, تیسری کی غریب, چوتھی کے بعد ان صاحب نے بتایا کہ رزق کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے دروازے پھاڑ کے رزق آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ پہ توکل کیا نا, اس توکل کا اللہ نے تمہیں بدلہ دیا ہے. اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے تو اٹکے بھی پہلی پہ رہتے اور اس کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. نہیں یاری بات, یہ بچوں کے لیے باتیں یہ ہیں ہی نہیں. سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ غلطی ہو گئی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں پتہ نہیں کہاں کیوں یہ فضول قسم کی بڑوں والی باتیں آپ لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں یار, یہ میری غلطی ہے, اس میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا میرے بھائی, یہ آدھا سوال پڑھا تھا بیچارے کا, آدھے میں ہی کھچائی کر لی اس کی. تو میرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے بھی بہت دفعہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا لیکن وہ نہیں مان رہے, جبکہ لڑکے کے گھر والے راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کو کر لو, ہم ساتھ کھڑے ہیں, مگر میں ولی کے سلسلے میں معلومات لینا چاہتی ہوں. ایک تو ستیلا باپ ویسے بھی ولی نہیں ہے, دوسرا جب وہ رشتہ کرنے ہی نہیں دے رہا تو اس کی ولایت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں جائیں کورٹ میں شادی کر لیں جا کے, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس پورے معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں, اگر بغیر ولی کے رشتہ ہو جائے تو کیا میں نکاح کر کے واپس اپنے باپ کے گھر ان کو آ کے بناؤں؟ سوتیلے باپ نے پالا ہے اگر تو ٹھیک ہے, اس کے احسان ہے, لیکن نکاح سے نہیں روک سکتے وہ تو. اور ویسے بھی بعض ہوتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں دلچسپی نہیں لے رہے, تو دلچسپی ایک آدمی نہیں لے رہا ہے اس کا مطلب وہ ولایت اس کے ساقط ہے. تو ایسی خاتون کو چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کے نا تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے رشتے بند ہو جاتے ہیں, آج کل بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ کورٹ جا کے شادی کر کے ابا کو بتا دیں ہو گئی ہے, منانے کی کوشش کریں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اپنی زندگی کسی کی وجہ سے برباد نہیں کرنی چاہیے. اتنا تو سگے ابا کو روکنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ستیلے کہاں سے روکے. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, بڑا اہم سوال ہے. قربانی کے حصوں میں عقیقہ کا حصہ بھی الگ سے ڈالا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, قربانی میں نیت نہیں کی جا سکتی, الگ سے ڈالا جا سکتا ہے.